बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद बिन हास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सी खबरें हैं और इन अहम तमाम खबरों में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की और अफ़गान जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत अमली है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो अफ़गान दहशत गर्द हैं और तालिबान हैं और अफ़गान जो शहरी हैं उन्होंने पाकिस्तान के जाली पासपोर्ट कैसे हासिल किए, उसकी डिटेल क्या है और वो लूप होल क्या था जिसकी वजह से जो जाली पासपोर्ट बन रहे थे। और यहाँ तक मामला हुआ कि एक फ़र्द जो है वो वकील के जाली पासपोर्ट पे इंडिया पहुंच गया। इसकी डिटेल क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का मज़ीद कंटेंट आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने 40 बरस तक 50 बरस तक अफ़गान जो थे उनकी मेज़बानी की, उनको हर किस्म की सहूलत फराहम की और ये लोग यहाँ पे तालीम भी हासिल करते रहे, यहाँ पे उनके रोज़गार थे, हर चीज़ थी। लेकिन अफ़गान जो तालिबान आए हैं उन्होंने जो दोहा मुआहदा है उस पर अमल दरामद नहीं किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी को इस्तेमाल किया और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हमने बार बार अफ़गान जो हुकूमत है ये हुकूमत भी और इससे पहली हुकूमत भी उसे इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद कुछ सख्त फ़ैसले करने पड़े। और इन सख्त फ़ैसलों में एक तो वहाँ पे दहशत गर्दी के कैंपों को निशाना बनाना था, दूसरा जो सरहद को बंद किया गया है वो भी एक सख्त फ़ैसलों में से एक है। लेकिन एक हकीकत जो है वो समझी जा सकती है कि 2025 पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से एक भयानक तरीन साल करा दिया जा सकता है, जहाँ पे हमने देखा कि अफ़गान जो दहशत गर्द हैं वो पाकिस्तान के अंदर आते रहे, दंदनाते रहे और यहाँ पे लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते रहे, बम धमाके होते रहे। ये तमाम चीज़ें सरहद पार से आती रहीं, लेकिन जब सरहद को बंद किया गया और अपनी पाक फ़ौज ने अपने गश्त को बढ़ाया और हर आने वाले जो अफ़गान है उसका जायज़ा लिया गया तो फिर दहशत गर्दी में कमी आई है और बड़ी वाज़ेह कमी आई है, जिसके बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि ये सरहद अब उस वक्त तक शायद ना खुले जब तक अफ़गान हुकूमत इस बात का वो यकीन दहानी नहीं करा देती कि जो वहाँ पे दहशत गर्दी के ग्रुप हैं इन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। तो अब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनकी तरफ से तो ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन जो अफ़गान तालिबान हैं वो शायद इस पे कान धरने के लिए तैयार नहीं है। वो अब भी भारत की जानब देखते हैं, वो अब भी दूसरी ताकतों की जानब देखते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए दहशत गर्दी को भी एक्सपोर्ट करते रहें और अपने मामलात को भी चलाते रहें। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल काबुल में एक बम धमाका हुआ था, आप जानते हैं, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया था जिसमें 6 से 7 लोग हलाक हुए हैं। इनमें चाइनीज़ रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो भी हलाक हुआ है और ये चाइना से ताल्लुक़ था, मुसलमान था और ये वहाँ पे अपना चाइनीज़ रेस्टोरेंट चला रहा था और अफ़गान एक नेशनल था उसके साथ मिल के ये कारोबार कर रहे थे। लेकिन इस जो रेस्टोरेंट है उसको भी निशाना बनाया गया है। अब चीन की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि वो जितने भी चीन के बाशिंदे अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन तमाम को वापस बुला रही है और इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि चीन जो है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई ना करे। इन तमाम मुहर्रिकात का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि ये बम धमाका क्यों हुआ है और इसकी एक वजह ये भी बयान की जा रही है कि काबुल और कंधार दो अलग अलग पावर जो है वो सेंटर बने हुए हैं। कंधार के जो लोग हैं जहाँ पे मुल्ला हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो सरबराही कर रहे हैं उनके रूहानी रहनुमा वो दहशत गर्दी को परवान चढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन काबुल के जो रहनुमा हैं उनकी ये कोशिश है कि वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलें और ये लोग ख़वातीन की तालीम के हवाले से भी और उनकी जॉब्स के हवाले से भी नरम रवैया अख्तियार किए हुए हैं। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि इन दोनों फैक्शंस के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाए। हमने इससे पहले भी ये इत्तला आपको दी थी कि काबुल और कंधार के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बढ़ रही हैं और कंधारी ग्रुप की ये कोशिश है कि वो तमाम अहम पोजीशनों को वो अपने लोग ला रहे हैं और हक्कानी ग्रुप जो काबुल में तमाम मामलात को देख रहा था
اس گروپ کو وہ پیچھے کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو ہر جگہ تعینات کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ دونوں جو گروپس ہیں ان کے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے، اور اس جنگ کے نتیجے میں کابل میں اور افغانستان میں افراتفری پھیل سکتی ہے۔ ایسے میں چین بھی جو ہے وہ ان تمام ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہا ہے۔ چین اس لیے بھی ناراض ہے کہ افغانستان کے اندر سے مسلح لوگ جو ہیں انہوں نے تاجکستان میں جو گولڈ مائنز میں کام کرنے والے چینی باشندے تھے ان پہ حملے کیے، اور یہ کوئی ایک بار نہیں ہوا بلکہ 3 سے 4 بار اس قسم کے جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے افغانستان کے لوگ ملوث تھے۔ تو چین ایک بڑی کارروائی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاجکستان ہے وہ بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان ان ممالک میں شامل ہے، شاید ایک اور ملک ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا یا اسرائیل ہے، جس کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہیں۔ کسی بھی سائڈ سے دیکھ لیں، آپ ایران دیکھ لیں، آپ تاجکستان دیکھ لیں، آپ ازبکستان دیکھ لیں، آپ چین دیکھ لیں، آپ پاکستان دیکھ لیں، افغانستان کے تعلقات سب سے خراب ہیں، اور ان کا ایک ہی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر کے اور گن کے زور پہ وہ معاملات کو حل کر لیں گے، لیکن اس قسم کی صورتحال اب زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے۔ پاکستان نے جو دہشت گردی کرنے ہیں ان پہ حملہ کیا تھا، جس کے بعد ترکی اور قطر نے ثالثی کی کوشش کی، لیکن اس کے خاطر خواہ ابھی تک نتائج سامنے نہیں آئے۔ اس کے بعد جو پاکستان کی حکومت ہے اس کو مزید اقدامات اٹھانے پڑے، اور سرحد کو بند کر دیا گیا، اور اب یہ 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہ سرحد بند ہے ہر قسم کی تجارت کے لیے اور ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے۔ صرف جو افغان مہاجرین پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ افغانستان جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ جو پاکستان کے طالب علم افغانستان کے اندر پھنسے ہوئے تھے ان کو پاکستان نے واپس بلایا تھا، اور اس کے لیے سرحد کو کھولا گیا تھا۔ تو یہ معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان مزید الجھتا جا رہا ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کے پاسپورٹ آپ جانتے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ ہوں، پاکستان کے شناختی کارڈ ہوں، وہ بڑی تعداد میں افغان نیشنلز کے پاس ہیں، اور یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ جو افغان دہشت گرد ہیں ان کے پاس بھی ہیں۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ معاملہ اٹھا ہے ایک قائمہ کمیٹی میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو دہشت گرد ہیں ان تک کو پاکستان کے پاسپورٹ دیے گئے تھے۔ وہاں پہ جو نادرا کے چیئرمین ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا، انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی ہم آپ کی ڈیٹیل جو ہے وہ تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اچھا جی، سینیٹر طلحہ محمود نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا یہ اجلاس تھا، جس میں سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ نادرا نے کئی افغان نیشنلز اور دہشت گردوں کو بھی شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں، جس پہ ڈی جی پاسپورٹ نے کہا کہ 2023 میں سے پہلے یہ تمام کیس ہوئے ہیں، لیکن اب نادرا اور پاسپورٹ میں جدت لائی گئی ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ نادرا بینک اور ایف بی آر کا ڈاٹا ڈارک ویب پر موجود ہے، کسی بھی شہری کا ڈاٹا خریدنا ہو تو 500 روپے میں مل جاتا ہے۔ محکمے کے اندر سے کسی کے ملوث ہوئے بغیر اس لیول پر ڈیٹا چوری ممکن نہیں ہے، یعنی کہ جو پاکستانی نیشنل ہیں ان کا ڈیٹا چوری کر کے جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کو بھی دیا گیا ہے، اور اسے ڈارک ویب پر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ اب ایک اور چیز سامنے آئی تھی کہ ایک وکیل کے جعلی پاسپورٹ پہ جعلی وکیل بن کے ایک شخص بھارت پہنچ گیا تھا، اس کا بھی انکشاف اس کمیٹی کے سامنے ہوا۔ اس موقع پہ کمیٹی میں انکشاف ہوا کہ وکیل کی شناخت اور پاسپورٹ استعمال کر کے جعل ساز بھارت پہنچ گیا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ میں سینیٹر عفنان اللہ نے وکیل کے ساتھ جعل سازی کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ اٹارنی جنرل آفس کے کنسلٹنٹ کا جعلی پاسپورٹ استعمال کر کے جعل ساز 2023 میں بھارت پہنچ گیا۔ متاثرہ وکیل یہاں موجود ہے، اس سے پوچھ لیں۔ متاثرہ وکیل نے کہا کہ ایک شخص میری شناخت اور پاسپورٹ استعمال کر کے بھارت پہنچ گیا، اس شخص کی وجہ سے مجھے میرے والدین کو نادرا لے جا کر اپنے آپ کو پاکستانی شہری ثابت کرنا پڑا۔ ڈی جی پاسپورٹ نے کہا کہ نادرا نے کئی ایسی جعل سازیوں کا معاملہ ہم سے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے
جس سے جعل سازی سے سفر کرنے والوں کا تدارک ممکن ہو سکے گا۔ سینیٹر پرویشا خان نے کہا کہ نادرا سے شناخت کیسے چوری ہو گئی، ڈیٹا چوری کیسے ہوا۔ اس پہ ڈی جی پاسپورٹ نے کہا کہ شہری اپنے پاسپورٹس اور شناختی کارڈ کے کوائف واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں، وہاں سے یہ لیک ممکن ہے۔ ڈی جی پاسپورٹ نے کہا کہ گارنٹی دیتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ اب کسی کا جعلی پاسپورٹ نہیں بن سکتا۔ تو اب وہ کیسے نہیں بن سکتا، پہلے کیسے بن گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ متاثرہ وکیل نے کہا کہ میرے پاس دوہری شہریت ہے، سفر کے لیے برطانوی پاسپورٹ کا استعمال کرتا ہوں، 1 سال سے ڈی جی پاسپورٹ سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک انہیں ملاقات ڈی جی جو ہے پاسپورٹ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ حکومت پاکستان سائبر سیکیورٹی سے متعلق اتھارٹی لا رہی ہے، افنان اللہ کو بھیجیں، ہم ان کو نادرا پر بریف کریں گے۔ مسئلہ نادرا پہ بریف کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ نادرا سے کوئی بریفنگ لینے کا نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کی جو ڈیٹا ہے اس کو محفوظ کرنے کا ہے، مسئلہ جو جعلی پاسپورٹ بنتے ہیں ان کو دیکھنے کا ہے۔ اب نادرا اور جو پاسپورٹ ہیں ان کو ایک چیز کو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خاندان جن کا ریکارڈ 1978 سے پہلے نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ خدشات موجود ہیں کہ وہ جعلی شناختی کارڈ پہ اور جعلی پاسپورٹ پہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو ایسے تمام افراد کا ڈیٹا نکالنا میرا خیال ہے چند گھنٹوں کا کام ہے، اور یہ تمام ڈیٹا نکالا جا سکتا ہے، اور ان کو ویریفائی کرنا بھی میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ہوا بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نادرا کے اندر اور پاسپورٹ کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں جو افغان نیشنلز کو یہ پاسپورٹ بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر سے جو ممالک ہیں، دنیا بھر کے ممالک وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جعلی پاسپورٹ بن رہے ہیں۔ سعودی عرب نے 20,000 کے قریب ایسے جعلی پاسپورٹ پکڑے تھے اور پاکستان کی حکومت کے حوالے کیے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے بعد پھر سے یہ معاملہ چل پڑا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں آپ نہیں کرتے تو پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناختی کارڈ جو افغان نیشنل ہیں ان کے پاس تو ہوں گے، وہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں دہشت گردوں کے ہتھے بھی چڑھ گئی ہوئی ہیں۔ دہشت گرد پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی دہشت گردی کر سکتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں جا کے بھی وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں، اور پکڑے جائیں گے تو وہ پاکستان کا نام لگے گا۔ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور اس پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے اور سخت ایکشن لینا چاہیے، اور عوام کو بھی بتایا جانا چاہیے کہ ہم نے اس حوالے سے کتنے لوگوں کو جو ہے انکوائری کی، کتنے لوگ جو ہیں اس میں وہ غلط پائے گئے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں اور انہیں قراروا کی سزا دی جائے۔ یہ معاملہ صرف جعل سازی کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس ملک کے ساتھ غداری کا بھی ہے، اور اسے اسی طرح سے ہی لینا چاہیے۔ تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، ظاہر ہے اس پہ ہماری وزارت داخلہ وہ بریفنگ دے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن اس پہ سخت اقدامات اٹھانے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ تھی آج کی تاریخ، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔